अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। आप तजियाकार हैं राजा मोहम्मद खान अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच राजा साहब, वक्त ही आपने बताइएगा। आपका शुमार भी माशाल्लाह से नौजवानों में होता है। क्या देख रहे हैं, क्या वजह है कि हमारा नौजवान आजकल ज़हनी तनाव का शिकार होता जा रहा है, नफसियाती तौर पर उस पर इतना दबाव है कि समझ नहीं आ रही, क्या वजह है? देखिए, जैसे आपने जिक्र किया कि 65% हमारी पॉपुलेशन जो है वो यूथ बेस्ड है, और अब आप देखें कि हर साल तकरीबन 5 मिलियन हमारे नौजवान ऐसे होते हैं जो 18 की एज का जो ब्रैकेट है उसको टच करते हैं, और वो 5 मिलियन लोगों को आपने हर साल एड्रेस करने, उनमें से तकरीबन आप कहेंगे 2.5 मिलियन बच्चा हमारा स्कूल ड्रॉप आउट्स में आ जाता है, जो अपने कॉलेजेस नहीं कंटिन्यू करेगा, मैक्सिमम आप कहें कि मैट्रिक तक जाएगा। तो जब हर साल इतना बच्चा जा रहा होता है और तकरीबन आप कहेंगे 3 मिलियन बच्चा हर साल आपने उसको जॉब प्रोवाइड करनी है, जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो डेफिनेटली एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर रहेगा। आज दौर बहुत चेंज हो चुका है। कुछ अर्सा पहले चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ थी, मगर आज आपको ग्लोबली कम्पीट करना है। आपके नौजवान ने सिर्फ अपने इलाके में या अपने शहर में नहीं करना है, उसने इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना है, क्योंकि बिजनेसेस अब सारे इंटरनेशनल इंटरलिंक्ड है। तो उस तरह का जो प्रेशर है, और जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, तो डेफिनेटली वहाँ पे वो ज़रूर आपको मायूस नज़र आते हैं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट की तरफ से आप कह सकती हैं कि उस तरीके की सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप कह सकती हैं कि उस तरह नहीं मिलती है। तो डेफिनेटली देयर आर सम चैलेंजेस, बट अगर इसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा एसेट भी बन सकता है। बहुत बड़ा, नो डाउट, नो डाउट। सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, इवन मैं कल एक वीडियो मेरे सामने आई जिस पे मैंने देखा कि KPK का आई थिंक वो लड़का था, इवन पेशावर का, यस पेशावर का वो लड़का था। उसने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी जाता था, मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, मेरे भाई जो है वो भी यूट्यूब चलाता था। तो जब उसने देखा कि वहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग आना शुरू हो गई, यूनिवर्सिटी में इतना पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, अब ये उसका डिसीजन गलत था कि उसने स्टडी छोड़ी। लेकिन उसने अब दूसरी तरफ कहा कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मुझे एक में लॉस हुआ, दूसरा मेरा नहीं चला, तीसरा नहीं चला, लेकिन अब मेरे 10-15 यूट्यूब चैनल है जिससे मुझे जो है वो अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। अब यहाँ से देखिए वो एक इंस्टेंट पैसे की तरफ भी उसने एक मैसेज कन्वे कर दिया था। हमारे देखने वाले ज़्यादातर यूथ ये कहेंगे फिर पढ़ाई को छोड़ें, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, यूट्यूब शुरू कर लेते हैं, यहाँ से अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। तो सोशल मीडिया के क्या असरात मुरतब हो रहे हैं हमारे नौजवानों के ज़हनों पे? देखिए, इसमें पहले जो आपने पॉइंट डिस्कस किया कि नौजवान कहते हैं कि हमें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और इस तरफ लग जाना चाहिए। फ्यूचर जिस तरीके से जा रहे हैं ना, विदाउट एजुकेशन आपका सर्वाइवल नहीं है। और अब जिस तरीके का दौर आ रहा है, रिसेंट एक रिपोर्ट थी कि 2030 में मेजॉरिटी जॉब्स जो है वो AI की वजह से लोगों की चली जाएंगी, और ये US जैसी मार्केट्स की हम बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, जहाँ पे आपके पढ़े लिखे, अभी एक बेरोजगारी तो उनकी है ना जिनके पास आप कहेंगे शायद प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, जो प्रॉपर आपके एजुकेटेड लोग भी हैं उनकी भी जॉब्स AI से स्विच कर जाएंगी। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको एजुकेशन पे हरगिज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, उसको हमें पॉजिटिवली ज़रूर लेना चाहिए। चाहे वो कोई बंदा अगर सोशल मीडिया से अर्निंग की सेंस में जाता है, या आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पॉजिटिवली इस्तेमाल करके अपनी कोई स्किल डेवलपमेंट करते हैं, तो उसका हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ जाना चाहिए। हालांकि लैक ऑफ अवेयरनेस है पाकिस्तान में, स्पेशली अगर आप देहात के इलाकों में देखें या आगे पीछे, मेरे हिसाब से इसके ऊपर एक प्रॉपर कैंपेन होनी चाहिए जहाँ पे आपको लोगों के दरमियान अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, जहाँ पे इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वी शुड स्ट्राइव फॉर द बेटर फ्यूचर इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि मसाइल आप क्या देख रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया पे हमारा नौजवान ज़्यादा इस वक्त आप स्क्रॉलिंग करते हुए आपको नज़र आ रहा होता है, बिना तस्दीक के चीज़ों को शेयर करता हुआ आपको नज़र आ रहा होता है, लाइक्स और कमेंट के पीछे पड़ा होता है, व्यूवरशिप के पीछे पड़ा होता है, तो ओवरऑल आपको सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल हमारा नौजवान कर रहा है उसके मसाइल आप क्या देख रहे हैं कि ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से सोशल मीडिया किस मसाइल का शिकार हो रहा है? हमारा सोशल मीडिया पे हमने जो अपने नौजवानों को लगाया हुआ है, वो शायद हम लोग उतने पॉजिटिवली अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सके। अगर आप खाली इन प्लेटफॉर्म्स को इसलिए यूटिलाइज़ करेंगे कि आप लोगों ने सिर्फ स्क्रॉल डाउन करना है, तो वो फ्यूचर में हमारे लिए एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ जाएगा। मेरे हिसाब से टिकटॉक और इस तरह के प्लेटफॉर्म जितना पाकिस्तान में चलते हैं वो बाहर ममालिक में नहीं चलते। हालांकि हमारे नौजवानों को मुख्तलिफ चीज़ों, जैसे अगर आप कोर्सेरा जैसी वेबसाइट्स को देखें जहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आपको इनको पॉजिटिवली यूटिलाइज करना चाहिए। आप बैठ के अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ चीज़ें सीख सकते हैं, चाहे वो IT से रिलेटेड है या किसी चीज़ से रिलेटेड है, ताकि आप ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर सकें। आप देखें बांग्लादेश में, चाइना में, इंडिया में
ان ممالک میں یہی فائدہ ہوتا تھا جو انہیں گروتھ بھی کی ہے کہ یہاں پہ لیبر بہت سستا تھا, یہاں سے بیٹھ کے ان کے نوجوان اپنی سروسز پوری دنیا میں پرووائڈ کرتے تھے. آج وہی بینیفٹ پاکستان بھی اٹھا سکتا ہے. پاکستان کے پاس جب پاپولیشن میجورٹی یوتھ کی ہے تو ہم لوگ یہ سروسز کیوں نہیں دنیا کو پرووائڈ کرتے. آپ پاکستان میں بیٹھ کے ضرور ایک انٹرنیٹ آپ کا ڈسرپشن کا ایشو ضرور رہا ہے پاکستان میں, جس کی سوسائٹی کو کافی نقصان ہوا ہے, اور پھر بھی اگر اس کو ہم پازیٹیولی استعمال کریں, میرے حساب سے پاکستان میں بیٹھ کے ہمارے نوجوان چاہے وہ پنجاب میں, سندھ میں, کے پی میں, بلوچستان میں, وہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر ایک پراپر اویئرنیس کیمپین ہونی چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے. میرے حساب سے اگر لوگوں کو آپ صحیح طریقے سے موبلائز کریں گے, انہیں صحیح راستہ دکھا سکیں گے, تو وہ ڈیفینیٹلی اس راستے کو فالو کریں گے. اچھا خان صاحب, بات یہ بھی ہے نا, ایک ہمارے لوگوں کا انفارچونیٹلی یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ ہم کسی کو صحیح راستہ دکھاتے نہیں کہ کہیں یہ کامیاب نہ ہو جائے, ہم سے آگے نہ نکل جائے. اب اس صورتحال میں ہم کیا کریں, کیونکہ یہ بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے معاشرے کا ہے. یہ بڑی تلخ حقیقت ہے جس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہم بہت ریئر ہے کہ لوگ آپ کو صحیح مشورہ دے دیں, آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیں, آپ کو غلط کام سے روک دیں. وہ کہے گا لگا تو لگا رہے, اگر سیدھا راستہ تو بالکل نہیں دکھانا کہ کہیں ہم سے آگے نہ چلا جائے. میں تو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. مجھے تو انفارچونیٹلی ایسا لگتا ہے کہ ڈسپائٹ اینی گورنمنٹ, جتنی بھی گورنمنٹ ہے اس وقت, وہی شاید یوتھ کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کر رہی ہیں. اور اس کے پیچھے شاید یہی ریزن ہے کہ کل یہ نوجوان کھڑے ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پہ بھی سوال کریں گے, تنقید بھی کریں گے, مزید بولیں گے. یہ چیزیں آپ کو آلریڈی نظر بھی آ رہے ہیں. اور اوور آل آپ دیکھیں کہ جو نئی جنریشن ہے اس نے بہت بڑے بڑے اس طرح کے کام کر کے بھی, ریسنٹ نیپال کی ایک ایگزامپل ہے ہمارے سامنے, بنگلہ دیش کی ایگزامپل ہمارے سامنے آئی ہے. کئی ممالک میں مجھے لگ رہا ہے اگلا نمبر کے پاکستان کا نا. پاکستان میں جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے نا وہ اتنی کمپرومائزڈ ہے, تو وہ اس کے پیچھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میجر ریزن ہے کہ اگر ہم انہیں وہ سروسز نہیں پرووائڈ کریں گے تو کل وہ اس طریقے سے نہیں کمپیٹ کر پائیں گے, یا شاید وہ کل اس طریقے سے ہمارے ملک میں اس کے سوال بھی نہیں کر پائیں گے. تو یہ گورنمنٹ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ بیسکلی ان کا کام بنتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے تمام نوجوان ہیں ان کو صحیح طریقے سے ایڈریس کیا جائے. کتنے ممالک ایسے ہیں آپ دیکھیں, جیسے جاپان ہے, اٹلی ہے, جرمنی ہے, وہاں پہ ایجنگ پاپولیشن کا ڈیفیسٹ چل رہا ہے, وہاں پہ نوجوان وہاں پہ آپ کہیں کم ہے. تو ہم کیوں نہیں ان ممالک کا فائدہ اٹھاتے, اپنے نوجوانوں کو ادھر کیوں نہیں بھیجتے. کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ نوجوانوں کی کمی ہے اور ان کے لیے وہ ایشو ہے. ہم ویسا ملک ہے جس کے پاس 65% جو ہے وہ نوجوان ہے, اور 2050 تک آپ کہیں کہ میجورٹی آپ کا یہی رہے گا, یوتھ بیسڈ پاپولیشن رہے گی. تو اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کا کوئی بینیفٹ لے سکیں, اس کو ایک ایسٹ میں کنورٹ کر سکیں رادر دین اے لائبلٹی. اچھا, کیا ہمارے گورنمنٹ یا اس سے ریلیونٹ جتنے بھی ادارے ہیں جو اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں نوجوانوں کے لیے, کیا ان کی ترجیحات میں ہمارا نوجوان نہیں ہے؟ بس اپنے ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنے میں, بس بلیم گیم میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. انہیں نہیں پتہ کہ 65% آپ کی یوتھ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں برین ڈرین کا ہم بڑا سن رہے ہیں کہ آپ کے بڑی ایک ایسڈ آپ کا جو ہے نا وہ آئے ڈیلی بیس پہ وہ باہر نکل رہا ہے. تو کیا پریورٹی نہیں ہے ہماری حکومت کی؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. اصل میں نوجوانوں کو میرے حساب سے, چاہے کوئی بھی سیاسی گورنمنٹ ہے, چاہے وہ آپ کہہ لیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے آپ کی جو پروونشل لیول پہ کام کر رہی ہیں, ان نے نوجوانوں کو صرف اس حد تک رکھا ہوا ہے کہ وہ ان کو الیکشنوں میں کام آ سکیں, ان کے لیے نعرے لگا سکیں, ان کے لیے ووٹ کاسٹ کر سکیں, مگر ان کے فیوچر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی جا رہی. کیونکہ اگر کوئی تیاری کی جا رہی ہوتی تو ہمیں کوئی ایسے پروجیکٹس نظر آتے یا آپ کہیں گے کوالٹی آف ایجوکیشن ایٹ لیسٹ بہتر ہوتی. آج بھی آپ کے دیہات کے علاقوں میں جس قسم کی ایجوکیشن فراہم کی جا رہی ہے, آپ کے حساب سے کیا وہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنا تو دور کی بات ہے. جو آپ کے میٹرک ایف ایس سی کے بچے ہیں ان کے لیے آج آپ کے اپنے پاکستان میں او اے لیولز کے بچوں کو آپ ان کو ایک پیج پہ نہیں رکھ سکتے. خان صاحب, آپ جو اتحاد کے بچے ہیں, اگر آپ ان کو یہ اسلام آباد کے اندر ہی لے آئیں تو یہاں کے بچوں کو دیکھ کے وہ گھبرا جائیں گے, ان میں وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا کیونکہ وہاں کی تعلیم نے وہ کانفیڈنس نہیں دیا اس کو. انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ کی پرائیورٹیز اس قسم کے پروجیکٹس میں, جس طریقے سے آپ کہیں کہ شاید موٹر ویز ہو جائیں گی, وہ میٹرو بسز کی طرف چلے جائیں گے, وہ اس طرح کے ہو سکتا ہے کئی فلائی اوورز بنا دیں, مگر وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اگر آپ ایجوکیشن پہ آج انویسٹ کریں گے تو لانگ ٹرم میں وہ ہمارے لیے کتنا بینیفیشل ہے. میرے حساب سے اگر پاکستان میں نوجوانوں کو ایک کوالٹی آف ایجوکیشن اور دوسرا سپورٹس کے حوالے سے یہ دو فیسلٹیز دی جائیں تو یہ یہاں پہ اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں کہ یہ آپ کو کل ٹاپ لیول پہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہمارے پروگرام میں اپنے سپورٹس کی بات کی تو ہمارے پروگرام میں کافی جو ہے وہ گیم سے ریلیٹڈ بچے آتے ہیں جو چیمپئن ہیں ماشاءاللہ سے, کھیل رہے ہیں, گولڈ میڈلسٹ ہیں, لیکن ہمارا جو فوکس ہے, گورنمنٹ کا جو فوکس ہے, جس سے ریلیونٹ جو ادارے ان کا جو فوکس وہ صرف کرکٹ پہ, جو آئے دن ہمیں ذلیل کروا رہے ہیں.
دیکھیں اس میں بھی ایسے ہے کہ ایک تو اگر آپ کرکٹ کی بھی بات کریں نا تو اس لیول پہ آپ کے گراؤنڈ آپ کی ٹریننگز آپ کی چیزیں نہیں ہیں. پھر کرکٹ کے علاوہ اگر آپ چلے جائیں فٹ بال کی طرف چلے جائیں یا باقی کسی بھی اسپورٹس کی طرف چلے جائیں تو اس پہ تو ہم نے کوئی فنڈنگ یا کوئی پرائورٹی رکھی ہوئی نہیں. ایک نیپوٹزم اس پہ بھی ہم نے پورا بنایا ہوا ہے. بیچارے روتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے ہم گولڈ میڈل جیت کر آئے ہیں, ہم انٹرنیشنلی نام روشن کر کے آتے ہیں, یہاں پہ ہمیں فنڈ نہیں ملتا, ہمیں کوئی اسپانسر نہیں کرتا. ایسی ہے. دیکھیں آپ اگر ای اسپورٹس کے حوالے سے دیکھیں, ای اسپورٹس کے حوالے سے تو پاکستان میں بالکل ہی اویئرنیس نہیں ہے. نوجوانوں کو صحیح راستہ دکھانے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے کہ کرکٹ کے علاوہ بھی کئی ایسے اسپورٹس ہیں جہاں پہ آپ اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں جب اولمپکس ہوئے اور ارشد نے اچھے طریقے سے پرفارم کیا تو پہلی بار لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ بھی کوئی گیم ہے, اس سے پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. آپ جب تک لوگوں کو اویئرنیس نہیں کریٹ کریں گے, ان کو صحیح راستہ نہیں دکھائیں گے تو وہ بالکل ڈیٹریکٹ رہیں گے. کیسے پتہ چلے؟ اس کے اوپر میرے حساب سے پاکستان میں ایک تو ایجوکیشن وائز اور ایک سپورٹس کے حوالے سے اگر آپ پرفارم کر دیں, یہی بچے آپ کو انٹرنیشنلی آؤٹ پرفارم کر کے دکھائیں گے. نو ڈاؤٹ, کیونکہ ہمارے نوجوان جو ہے نا یہ قابلیت بڑی رکھتے ہیں, اور اگر ان کو ایک ٹریک دے دیا جائے نا تو یہ بڑی محنت اور لگن سے کام کرتے ہیں. بالکل یہ ان کو بھائی ان کو کوئی اپرچونٹی تو دے. ایک اور بڑا مسئلہ نوجوانوں کی جو نفسیاتی یہ جو دباؤ ہے جس کا شکار ہو رہے ہیں, مہنگائی آپ کہہ سکتے ہیں, جو آج کل ہمیں اس کا جن بے قابو اور نظر آ رہا ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیں اگر آپ مہنگائی کی بات کریں نا تو میرے حساب سے انفلیشن ہمیشہ رہے گی. انفلیشن انٹرنیشنلی بھی رہتی ہے. آپ باہر کے ممالک میں بھی دیکھیں نا مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مہنگائی کیسے کم ہوگی, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں یا جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کی انکم کیسے بڑھے گی, ہم ان کو مزید کس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اگر مہنگائی 10-15% کے ریشیو سے بڑھ رہی ہے تو ان کی انکم جو ہے وہ 25 سے 30% کے ریشیو سے بڑھے تاکہ یہ اس سے کمپیٹ کر سکیں. اس کے لیے ہمیں مزید روزگار اور ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسی اسکیمز آنی چاہیے جس میں کچھ اسکیم پہ بات کرتے ہیں, بریک ہم نے لینی ہے, بریک کے بعد ہم کچھ بات کرتے ہیں کہ کیسی اسکیمز ہونی چاہیے, کس طرح سے اپرچونٹی جو ہے وہ ہم کریٹ کر سکتے ہیں اپنے نوجوانوں کے لیے. یہ بات کریں گے بریک کے بعد, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ بات کر رہے ہیں ہمارا نوجوان وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار کیوں ہو رہا ہے, کون سی وجوہات ہیں اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. اپنے نوجوان کو وہ کہتے ہیں تر و تازہ رکھنا, فریش رکھنا, ایکٹیو رکھنا, یہ بڑا ضروری ہے کسی بھی ملک کو قوم کی کامیابی کے لیے. تو اسی پہ ہم بات کریں, اور ہماری تو یوتھ ماشاءاللہ سے 65% ہے, تو اگر یہ ڈپریس ہوگی تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا. تو ان کو ایکٹیو کرنا, مینٹلی طور پہ ان کو اسٹرانگ رکھنا, کامیابی کی طرف لے کر جانا, اٹس ویری امپورٹنٹ. تو اسی پہ بات کر رہے ہیں. راجہ محمد خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب, ہم بات کرتے ہیں کہ نوجوانوں کی اپرچونٹی کے لیے آپ کچھ پالیسیز کی بات کر رہے تھے, وہ بات مکمل کریں. اس میں اس طریقے سے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ایک تو جب ہم ریمیٹنس کی بات کرتے ہیں نا تو وہ پاکستان کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بینیفیشل چیز ہے. تو اگر آپ برین ڈرین کی بات کرتے ہیں تو یہ پوری دنیا میں کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ, بہت سارے نوجوان اپنا ملک چھوڑ کے جاتے ہیں, کام کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کو, کیونکہ ہماری میجورٹی پاپولیشن جیسے ہم نے ڈسکس 65% ہے, آپ کے لوگ باہر جا کے اگر کام کرتے ہیں تو دیٹ از گڈ فار یور کنٹری. آپ کو صرف یہ کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جو لوگ گورنمنٹ لیول پہ سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کو, اگر کوئی پالیسیز ایسی آتی ہیں جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک پروگرام آیا تھا کامیاب نوجوان پروگرام کے نام سے, جس میں تقریباً میرے خیال سے 2.5 کروڑ روپے تک کی فائنینسنگ تھی. تو اتنے پیسوں میں اگر آپ کو مل جاتے ہیں, آپ کو اپنا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس طرح کی پالیسیز پہ میرے خیال سے زیادہ کام کرنا چاہیے رادر دین کہ آپ کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کریں. انفراسٹرکچر آپ کا ریڈی ہو جائے گا سونر اور لیٹر. اگر آپ کے لوگ پڑھ جائیں گے تو کل وہ اسی انفراسٹرکچر کو خود بہتر طریقے سے بنا لیں گے. تو ریمیٹنس کو ہمیں غلط نہیں دیکھنا چاہیے. ہم کہتے ہیں برین ڈرین ہو گیا. برین ڈرین میں بیسکلی آپ کو بیسکلی ہم لوگ ایک فگر آج کل بتا رہے ہیں کہ جی 7.5 لاکھ لوگ چلے گئے. تو اس میں بیسکلی برین ڈرین تب ہوتا ہے جب آپ کو پڑھا لکھا نوجوان آپ کا ملک چھوڑ کے جاتا ہے. جب آپ کا انسکلڈ لیبر ملک چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ برین ڈرین میں نہیں آتا. برین گین کہہ لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ کو جتنے بھی آپ اپنے لوگ بھیج سکتے ہیں اور وہ جا کے پاکستان ہی واپس پیسہ بھیجیں گے تو اس کو آپ کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہاں ضرور, جو پاکستان میں لوگ موجود ہیں جو بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں یا دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں, ان کو رکنا چاہیے. یہ ملک ہماری آپ کہہ سکتے ہیں ماں کی طرح. آج ماں اگر پریشانی میں ہے تو ہمیں چھوڑ کے اسے نہیں جانا چاہیے. جو لوگ رک سکتے ہیں ان کو رک کے یہاں پہ مدد کرنی چاہیے. مزید امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کرنی چاہیے. اسکل بیسڈ ایجوکیشن آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی ضروری ہے؟ اسکل بیسڈ ایجوکیشن از سپر امپورٹنٹ اینڈ دیٹ از دا فیوچر. ہمیں اے آئی کی طرف جانا پڑے گا سونر اور لیٹر. ہمیں آپ کہیں ڈیٹا سائنسز کی طرف جانا پڑے گا, سائبر سیکیورٹی کی طرف جانا پڑے گا. اب فیوچر ان چیزوں کی طرف جائے گا. دیکھیں بزنس مین جب کام کرتا ہے اس کا مین مقصد ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بزنس کو ایکسل کیسے کرنا ہے, کاسٹ کم کس طریقے سے کرنی ہے. جب اے آئی آپ اور میرا کام آسان سے کر لے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اور میرے لیے کوئی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بچیں گی؟
2030 میں 30% جاب US کی مارکیٹ کی رپورٹ ہے کہ US کی مارکیٹ میں 30% جابس پڑھے لکھے لوگوں کی چلی جائیں گی کیونکہ AI ان کو ریپلیس کرے گی. تو آپ سوچیں ہمارے جیسے ملکوں میں اس کا کس طرح کا سویر امپیکٹ ہوگا. تو آج سے یہ جو ہم نے ٹریڈیشن بنایا ہوا ہے کہ بچہ بڑا ہوتا ہے آپ اس سے پوچھتے ہیں جی ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے یا بزنس کرنا ہے, اسی میں ہم نے اس کو لگا دینا. اس کو آپ اب سوئچ کرنے کا ٹائم آ گیا. آپ اس کو AI کی طرف لے کے جائیں, اس کو ڈیٹا سائنس کی طرف لے کے جائیں. بہت ساری فیلڈ اس طریقے سے جس کی طرف انہیں لے کے جایا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے آپ کو بیسکلی اسکول لیول پہ اب ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, پراپر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. لوگوں کو جب آپ راستہ دکھائیں گے ڈیفینیٹلی وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے پرسو کر سکیں گے اور ایک بہتر فیوچر اپنا بھی اور اس ملک کا بھی بنا سکتے ہیں. اچھا AI کی آپ نے بات کی کہ یہ ضروری ہو چکا ہے اس وقت ہمارے بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, لیکن اگر ابھی میں دیکھ رہی ہوں مارکیٹ میں اگر کوئی AI یہ ٹول کو یوز کرنا جانتا ہے تو ہم پہلے نیگیٹو کی طرف کیوں جاتے ہیں, اس کا استعمال ہم نیگیٹو کیوں کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں. ایسی آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ AI پہ ایک تو ہم لوگوں نے جو اس کا غلط استعمال کرنا اس طریقے سے بھی اسٹارٹ کر دی کہ ہم بہت ڈپینڈنٹ بھی ہو گئے اس سے. اب آپ دیکھیں لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے نا وہ AI کے اوپر ڈپینڈنٹ. حالانکہ AI سے آپ کو مزید سیکھنا چاہیے, اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے. ایک سروے رپورٹ تھی کہ انسان نے اپنا دماغ استعمال کرنا کم کر دیا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پہ آپ دیکھیں لوگ چیٹ GPT پہ چلے جائیں گے. آپ نے ای میل بھی کمپوز کرنی ہے وہ چیٹ GPT آپ کو کر کے دے رہی ہے اور وہ آپ جیسا بھی الٹا پلٹا بولیں گے نا وہ آپ کو اتنی اچھی چیز سمجھ کے بنا کے دیتا ہے. انسان کی کیونکہ آلریڈی جو اٹینشن اسپین آپ کو پتہ ہے 2.5 سیکنڈ کی ہے, 2.5 سیکنڈ ایک آپ کی اور میری توجہ کا جو ٹائم ہے ہم صرف 2.5 سیکنڈ دے سکتے ہیں. اس میں بھی اگر ہم چیٹ GPT جیسے ٹولز کو جا کے اس کو بالکل ہی ختم کر دیں گے تو وہ انسان کے لیے اپنی پروڈکٹیوٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. اس کو پازیٹیولی یوز کرنا چاہیے. اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے دیر از اے لاٹ ٹو لرن. آپ میرے حساب سے اگر یونیورسٹی بھی نہیں گئے آپ بیٹھ کے AI کے ذریعے باقی پلیٹ فارمز کے ذریعے اتنی اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں آپ LinkedIn میں باقی پلیٹ فارمز کے تھرو آپ انٹرنیشنلی پہنچ سکتے ہیں. پاکستان بیٹھے ہوئے ہمارے لوگ جابز ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے ہیں باہر, کہتے ہیں جابز نہیں ملتی ہیں. یہاں بیٹھ کے اگر آپ اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کر لیں, کوئی کورسز ایسے سیکھ لیں, ہو سکتا ہے آپ کو باہر کی کمپنیز پہلے سے ویزا بھیج دیں. جس ورک ویزے پہ آپ نے جانا ہے اس کی جگہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آلریڈی وہ ویزا پاکستان بھجوا دیں. تو اس کو پازیٹیولی اگر یوز کریں تو آپ اسکل ڈیولپمنٹ میں بڑا کچھ کر سکتے ہیں. بات یہ ہے نا کہ اویئرنیس کی, ہمیں جو کام سے ریلیونٹ چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہوگا تو ہی ہم ان تک اپروچ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے دماغ میں پھنسا ہوا کہ AI ہے اس کو ہم نے نیگیٹو یوز کرنا ہے یا ہم نے ویورشپ لینے کے لیے یوز کرنا ہے, پھر تو ہم جہاں بیٹھے نہیں رہیں گے, اس سے آگے پھر ہم نہیں بڑھ سکتے. پیرنٹس کا مجھے رول بتائیں اور ٹیچرز کا اس میں کیا رول ہے کہ نوجوان, کیونکہ بچہ زیادہ ٹائم اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارتا ہے یا پھر اس کے بعد اسکول میں اور پھر لاسٹ پہ آگے کہیں وہ پریکٹیکل سوسائٹی میں نکلتا ہے. تو پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا کیا رول ہے کہ وہ بچے کو اور نوجوانوں کو ان کی مینٹل گروتھ جو ہے نا اس پہ فوکس رکھے, نظر رکھے. دیکھیں پیرنٹس اور ٹیچرز کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے اس میں, کیونکہ آپ نے جیسے ذکر کیا پیرنٹس آپ کے گھر میں ہوتے ہیں, پھر بچہ اسکول جاتا ہے وہاں پہ وہ ٹیچرز کے ساتھ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو جو بھی بچہ ہے, ہر بچہ جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی شوق ہوگا, کسی نہ کسی طرف اس کا ٹیلنٹ ہوگا. ہم لوگوں نے آج کل رول ایک بنا دیا کہ ایک ہی ایگزام پیپر ہم 60 بچے کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 60 کے 60 اس میں. دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کی اسکل کسی اور چیز میں ہوگی, میں کسی اور چیز میں اچھا پرفارم کروں گا, کوئی اور بندہ کسی اور چیز میں اچھا پرفارم کرے گا. تو جس میں آپ کا شوق ہے وہ بچے سے پوچھیں اور پھر اس میں اس کو سپورٹ کریں. آج کل ایک ہم لوگوں نے بس وہ اسٹگما ایسا بنایا ہوا ہے کہ آپ پہلے سے بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ بس آپ نے پڑھائی مکمل کرنی ہے, کوئی جاب ڈھونڈنی ہے, انجینئرنگ کر لو, ڈاکٹر بن جاؤ. اس سے ہو سکتا ہے کوئی فیشن ڈیزائننگ میں اچھا ہو, کوئی اسپورٹس میں اچھا ہو, بہت ساری فیلڈ اس طریقے سے. تو اس طرف آپ کو پروموٹ کرنا چاہیے اور پھر جس چیز میں وہ اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. ہم بچے سے پوچھتے نہیں کہ تمہارا انٹرسٹ کس میں, ہم اس کو پہلے سے فیلڈز دے دیتے ہیں اور بتاتے بھی یوزلی جو میں نے پاکستان میں میجورٹی, کیونکہ میرا نوجوانوں کے ساتھ بہت اٹھنا بیٹھنا بھی ہے, پھر سیمینارز میں بھی ملاقات ہوتی ہے, آگے پیچھے جب ہم جاتے ہیں تو یوزلی انجینئرنگ, ڈاکٹر یا بہت ہو تو کوئی کہے گا کہ جی میں کوئی بزنس میں کچھ کرنے لگا, وکیل بننا ہے, بس یہی فیلڈز ہیں کہ نہیں. حالانکہ اتنی فیلڈز ہیں اور دنیا کس طرف جا رہی ہے, اب ہمیں اس طرف نکلنا پڑے گا. آئی ٹی کی طرف جا سکتے ہیں. اب آئی ٹی میں بھی پاکستان میں انٹرنیٹ ڈسرپشن کا اتنا ایشو ہے کہ نوجوان بیچارے, اس دن میں ہم ایک سروے دیکھ رہے تھے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ صرف اس کا امپیکٹ یہ نہیں کہ وقتی آپ کا کام رک جاتا ہے, آپ کا مین ایشو یہ کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے, آپ کا اور آپ کے کلائنٹ کا جو ریلیشن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں میں نے کام دیا تھا,
اور یہ نہیں پرفارم کر سکیں تو نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے وہ ہیزیٹیٹ کریں گے, آپ کو فیوچر میں بھی کام نہیں دیں گے. یہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ چیزیں چھوڑتی ہیں. یہ پچھلے دنوں جب انٹرنیٹ کا ایشو ہوا تھا تو یہ بھی نیوز آیا ہوئی تھی نا کہ کافی لاس ہوا ہے جو خاص کر آن لائن لوگ کام کرتے ہیں, یہ فری لانسر جو ان کو بڑا لاس ہوا تھا, یہ لاسز بھی ہوئے. اور آپ یہ جان کے حیران ہوں گی کہ اس بار آپ کے 25,000 آئی ٹی کے جو گریجویٹس تھے وہ جاب انہیں نہیں مل سکی ہے. اوہ مائی گاڈ. پاشا کی ایک رپورٹ ہے جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے جتنے لوگ جو ڈگری ہولڈرز بھی ہوتے ہیں اس میں بھی 10 to 15% خالی لوگ ہوتے ہیں جو امپلائیبل ہوتے ہیں. کئی لوگوں کو ڈسپائٹ ہیونگ دا ڈگری ان کو جاب اپرچونیٹی نہیں ملتی ہے. یہ پاکستان کی فی الحال کرنٹ سچویشن بنی ہوئی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر مزید کام کرنا پڑے گا تاکہ ہم انٹرنیشنلی کچھ کر سکیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی نہ وہ کوالٹی آف ایجوکیشن دی جا رہی ہے بچوں کو, جس کی وجہ سے کل ہمیں کافی مسائل درپیش آئیں گے. ہو سکتا ہے بالکل ہمیں مزید جو ہے وہ آگے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. نوجوان کے ہم مینٹل ہیلتھ کے ایک اور دیکھتے ریزن جو اس کا یہ نفسیاتی اس پہ دباؤ پڑتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں کہ وہ فلاں دیکھ تمہارے چاچا کا بیٹا کہاں پہنچ گیا, تمہاری خالہ کا بیٹا کہاں پہنچ گیا, یا تمہارا رشتہ دار پڑوسی کہاں پہنچ گیا. تو یہ جو کمپیریزن ہے یا کمپٹیشن ہونا یہ اچھی بات ہے کہ آپ ہیلدی کمپٹیشن, لیکن ہم جو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ایون اپنے گھر میں بہن بھائیوں سے شروؤ کر دیتے, وہ دیکھو کہاں پہنچ گیا, تم ابھی بھی تم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہو, تم نالائق ہو. اس سے بھی تو بچہ یا نوجوان ٹارچر ہو سکتا ہے. پہلا سوال آپ نے کیا تھا نا کہ آج کل سٹریس کیوں ہے اتنا زیادہ نوجوانوں کے اوپر. آپ دیکھیں کہ آلریڈی یہ آپ نے بات جو کی ہے اس میں ایک نوجوان جب جیسے ہی بڑا ہوتا ہے وہ اپنے آس پاس جب سراؤنڈنگ میں اس طرح کی سچویشن دیکھتا ہے, جب اسے شاید گھر سے بھی اس طریقے کی سپورٹ نہیں ملتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بچے نے اسی فیلڈ میں ترقی کرنی ہے جس میں دوسرے بچے نہیں. اللہ نے ہر بندے میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ لازمی رکھا ہے, وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مگر انفارچونیٹلی آج کل اس طریقے کی اویئرنیس نہیں ہے, نوجوانوں کے اوپر اس طریقے سے کام نہیں کیا جا رہا ہے. یہ اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں تو یہ میرے حساب سے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کئی ممالک کے پاس نوجوان ہیں ہی نہیں, ان کو اگر صحیح طریقے سے آپ استعمال کریں, یا کم از کم میں کہتا ہوں جاپان, اٹلی, جرمنی جیسے ملکوں میں ہی بھیج دیں جہاں پہ ڈیفیسٹ ہے. ایک اور چیز مجھے بتائیں, آپ نے کہا کہ کچھ ممالک ایسے جن کے پاس نوجوان ہے ہی نہیں, تو ہم وہاں پہ اپنے نوجوانوں کو بھیج سکتے ہیں, یعنی کہ یہ ایک پازیٹیو ہمارے پاس یہ ایک کلو ہے. لیکن ہمارے نوجوانوں کے دماغ میں ایک ہی چیز کیوں بیٹھی ہوئی, یورپ جانا ہے بس. یہ اصل میں زیادہ تر جو یورپ کی طرف جانے کا کانسیپٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں, ایک تو وہاں پہ جو کرنسی کا ڈفرینس ہے وہ اچھا ہے, تو ڈیفینیٹلی جب وہ پاکستان پیسے بھیجتے ہیں تو کمپیریٹیولی اگر آپ مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں درہم ریال سے زیادہ وہ یورپ میں ڈیفینیٹلی ایک زیادہ اچھی ارننگ اپنی کر سکتے ہیں. مگر اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ گوئنگ ٹو یورپ, ویئر ایور دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ریمیٹنس آپ کے ملک میں آئے گا, ایسا پاکستان میں آنا ہے تو وہ آپ کے لیے پھر بھی بینیفیشل ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا فیوچر میں یہی نوجوان باہر جا سکیں گے اگر ہم اس طریقے کی ان کو آج سپورٹ نہیں پرووائڈ کریں گے. انسکلڈ لیبر جو ہے آپ کا کل وہ اے آئی سے ریپلیس ہو جائے گا. آج اگر ان کے اوپر کام نہیں کیا جائے گا تو اس کا کل ایک سویر امپیکٹ آپ کے اوپر آئے گا. ٹیلنٹ اتنا ہے پاکستان میں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یورپ چلے جاتے ہیں یہی نوجوان پاکستان میں بے روزگار ہوگا مگر یورپ میں امپلائڈ ہوگا. اگر تو مسئلہ نوجوان میں ہے تو یورپ جا کے بھی بے روزگار ہی رہنا چاہیے. تو مسئلہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بیسکلی ہمارے اپنے فنڈامنٹل چیزوں میں پاکستان میں سسٹم میں اگر یہی ہوتا تو وہ ان امپلائمنٹ باہر بھی ہوتی. مگر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ فلائٹ پکڑ کے باہر جاتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ ویل سیٹلڈ ہوتے ہیں, پاکستان پیسے بھی بھیج رہے ہوتے ہیں, ہم خوش بھی ہوتے ہیں, گورنمنٹ بتاتی ہے جس بار ریمیٹنس اتنا ہے ہمارا. تو ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں یوتھ کو اپنی بیک بون. یہ واقعی یہ پوائنٹ آپ نے اچھا ہائی لائٹ کیا کہ اگر ہمارے نوجوان میں مسئلہ ہے تو پھر باہر جا کے وہ کامیاب کیسے ہو جاتا ہے, پھر وہ وہاں پہ بھی ناکام رہے نا. اٹ مین کہ ہمارے سسٹم میں پرابلم ہے. یہاں پہ لوگوں کو یا گورنمنٹ کو خاص کر جس سے ریلیونٹ ادارے ان کو سوچنا چاہیے نوجوانوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ نگاہ رکھنا کتنا ضروری ہے, کیونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس اور بچوں میں جو ایک کمیونیکیشن ایک جو گیپ ہم دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے. بچہ کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کس سے مل رہا ہے, کس سے بات کر رہا ہے, کیا کھا رہا ہے, کب سو رہا ہے, کب اٹھ رہا ہے, پیرنٹس کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنا کتنا ضروری ہے. It's really important, even if you just look at a toddler, ایک چھوٹے سے بچے کو بھی آپ دیکھیں تو آج کل آپ دیکھیں گے اس کے ہاتھ میں فون ہوگا. ایسے ہی that's how soon آپ کو ایک بچے کو فون کی ایکسیس مل جاتی ہے. اب کیونکہ جب اویئرنیس نہیں ہوتی اتنی, اسپیشلی آپ نے چلے یہ جو سٹیز ہیں یہاں پہ سچویشن تھوڑی ڈفرینٹ, جو رورل ایریاز ہیں آپ کے جو دیہات کے علاقے وہاں پہ بہت چیلنجز پیش آئے ہیں. جب ایک نوجوان کو یا ایک بچے کو پتہ نہیں ہے, جب اس کو آپ یہ ڈیوائس دے دیں گے تو اس کے پاس اچھا راستہ بھی ہے برا راستہ بھی ہے, تو وہ آپ کہیں گے اس کو پازیٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اپنے اوپر کوئی نیگیٹو امپیکٹ بھی اس کا لے سکتے ہیں.
تو اس کے لیے میرے حساب سے ایک چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. آپ کو ضرور مانیٹر کرنا چاہیے. آپ تو فون کے ذریعے بھی مانیٹر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے چیک اینڈ بیلنس پہ بات کرتے بریک لینی ہے. بریک کے بعد اس بات کو مزید ان ڈیٹیل ناظرین ڈسکس کرتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ بات کریں, ہمارا نوجوان جو ہے وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار کیوں ہو رہا ہے, کیوں اس کی مینٹل کنڈیشن جو ہے وہ دن بدن ہمیں بگڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, وجوہات کیا ہے اور کس طرح سے ہم انہیں ریلیکس کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم ان کے اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں, اور کیسے ہمارا دیکھیں نوجوان کامیاب ہوگا تو یہ ملک, یہ قوم, یہ معاشرہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا. تو اسی پہ ہم بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ نوجوانوں کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ. اب دیکھیے, ہم اگر عالمی سطح پہ میں آپ سے جاننا چاہوں کہ انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں, ہمارا نوجوان بھاگ کے باہر جاتا ہے کہ ہم باہر جاتے ہیں, وہاں پہ ہمیں اپرچونیٹیز ملیں گی. آپ نے کہا نوجوان میں مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ ذلیل وہیں پہ بھی ہوتا ہے, وہاں پہ بھی بے روزگار رہتا, بٹ یہاں پہ وہ ہے. میں جاننا یہ چاہوں گی کہ نوجوانوں کی یہ مائنڈ سیٹ کو کلیئر کرنے کے لیے کہ کیا انٹرنیشنلی بھی یوتھ کو یہ دباؤ رہتا ہے, یہ جو بے روزگاری کے جو مسئلے مسائل ہے, مہنگائی کی, یہ فیس کرنے پڑتے ہیں, یا صرف یہ ایکسکیوزز یہاں پاکستان تک ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں یہ چیلنجز ڈیفینیٹلی رہتے ہیں, مگر یہ ہے کہ کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز پہ زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے اس کا, جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ ڈیفینیٹلی اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں تو وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. پاکستان جیسے ممالک جو ہیں ان کے اوپر ڈیفینیٹلی اس کا ایک سویئر امپیکٹ ہے. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں کہ یونیورسل بیسک انکم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یو بی آئی جو ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے جس میں جو ہے آپ کو کوئی نہ کوئی اماؤنٹ گورنمنٹ دیتی ہے جتنے بھی آپ کے سٹیزنز ہوتے ہیں انہیں سپورٹ کرنے کے لیے. پاکستان میں اس طریقے کے کانسیپٹس نہیں ہیں. تو پاکستان میں آپ کہیں کہ یونیورسٹیز میں بھی اگر آپ دیکھ لیں نہ پیڈ پلیسمنٹس کا کوئی کانسیپٹ ہے, حالانکہ باہر تمام یونیورسٹیز میں جب آپ کا بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو بیچلرز میں ہی آپ کے 2 سال کے بعد وہ آپ کو 1 سال کی پیڈ پلیسمنٹ دیتے ہیں, تاکہ جب آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے, آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو تو یو ریڈی وتھ سم ایکسپیرینس ایز ویل. تو وہ مارکیٹ میں جب ان کا اسٹوڈنٹ انٹر ہوتا ہے دے آلریڈی ہیو سم پریکٹیکل ایکسپیرینس. پاکستان میں انفارچونیٹلی اس طریقے کے کانسیپٹس نہیں ہیں. ڈگری پہلے ہی ہمارے, میں نے آپ کو ذکر کیا کہ کیونکہ آپ کے 2.5 ملین to 3 ملین بچے اسکول ڈراپ آؤٹ ہے ہر سال, جو ایجوکیشن حاصل کر بھی لیتے ہیں ان کے پاس پھر لیک آف ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو پاکستان میں چیلنجز زیادہ ہیں کمپیئر ٹو ڈیولپڈ کنٹریز. سوری, ہمارا بچہ سی وی لے کے جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ 3 سے 4 سال کا ایکسپیرینس چاہیے. ایسے ہی اب وہ کہاں سے لے کر آئے گا؟ یہ اس کے لیے پیڈ پلیسمنٹ کا یہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے. یہ یو کے میں اسپیشلی بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اس میں آپ کو 1 سال کا پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی مل جاتا ہے, اور یہ آپ کی بیچلرز کی ڈگری کے دوران ہو جاتا ہے. جیسے ہی آپ کی ڈگری ختم ہوگی تو یو آلریڈی ہیو سم ایکسپیرینس اپنی فیلڈ کے اکارڈنگ. وہ بچہ ڈیفینیٹلی بہتر طریقے سے مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکتا ہے. یہاں پھر آپ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ان کو کولیبوریٹ کرنا چاہیے ڈفرینٹ جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ؟ اس میں گورنمنٹ لیول پہ ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے. گورنمنٹ جب تک خود اپنی پرائیورٹی یوتھ کو نہیں بنائے گی, یا آپ کہیں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو نہیں کرے گی, تو تب تک یہ مسائل پیش آئیں گے. ہمیں اپرچونیٹیز کریٹ کرنی چاہیے, انٹرنشپس ایسی دینی چاہیے, پیڈ پلیسمنٹس دینی چاہیے, تاکہ نوجوان اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر زیادہ کام کر سکے. اب یہ جو بیسک ڈگریز ہیں, چاہے اگر آپ نے خالی انجینئرنگ کی ہوئی ہے یا کوئی کسی بھی فیلڈ میں آپ نے کیا ہوا ہے, اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی ایسے کورسز نہیں کرتے یا کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہوتا, آپ ایک اچھی جاب اویل نہیں کر سکیں گے مارکیٹ میں. اچھا, جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان کی طرف سے ایک پروگرام بھی لانچ کیا گیا اوورسیز امپلائمنٹ کے لیے, جس میں پاکستان کے جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان یا جو نہیں پڑھا لکھا, یعنی کہ ہر طبقے کا جو بچہ ہے وہ ٹریننگ حاصل کر سکتا ہے. دین اگر اس کو اپرچونیٹی ملتی ہے باہر جانے کی, باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے, کمپنی آتی ہے, تو وہ جتنے ان کو لوگ چاہیے وہ لے کے جا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارے جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہے یا جو نہیں پڑھے لکھے نوجوان, وہ تو جا رہے ہیں اس پروگرام سے فائدہ جو ہے نا وہ اٹھا رہے ہیں. لیکن جو پڑھا لکھا ہے نا, ہمارا مسئلہ یہ بھی نا, ہم میں اکڑ آ جاتی ہے, ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے کہ بھائی میرے کو ڈگری ہے, میں کیوں جاواں یہ اسکل سیکھنے کے لیے. انفارچونیٹلی یہ ہم میں بڑا مسئلہ ہے. تو اس سوچ کو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیسے چینج کریں؟ دیکھیں اسکل ہے, آپ کے پاس اسکل ہوگی, آپ کبھی بھی بے روزگار نہیں ہوں گے. ڈگری آپ ہاتھ میں لیے پھریں گے, کوئی آپ کو نوکری نہیں دے گا. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے, آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ نوجوانوں کی سوچ کو کیسے بدلے کہ کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اگر آپ اپنا رزق کما رہے ہیں, حلال کا کما رہے ہیں, تو آپ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں. اسکل ڈیولپمنٹ کا آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. اسکل ڈیولپمنٹ سب سے زیادہ ضروری ہے. ڈسپائٹ ہیونگ دا ڈگری, جب تک آپ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے
چاہے وہ کوئی کورس سیکھتے ہیں یا آپ کوئی اس طریقے کی پرٹیکولر ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس سے آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس انکریز ہوتا ہے, وہ نوجوان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے, اس کو اپنے پریکٹیکل فیلڈ میں آئے گا. تو نوجوانوں کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. گورنمنٹ لیول کے علاوہ بھی آپ کو اپنے اوپر ذاتی طور پہ, جیسے ہم سوشل میڈیا کی بات کریں, اس کو پازیٹیولی ہمیں استعمال کرنا چاہیے کہ ہم وہ اپنا ٹائم ان چیزوں پہ اسپینڈ کریں کہ ہم کوئی نئے کورسز سیکھ سکیں. کورسیرا میرے حساب سے ایک بہترین ایگزامپل ہے. آپ جا کے فری کورسز ایسے سیکھ سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر ایک بندے کے پاس ڈگری بھی نہیں ہے, آپ بیٹھ کے آئی ٹی کے بارے میں ایسے کورسز کر سکتے ہیں کہ آپ اس لڑکے کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے جس کے پاس ایک پریکٹیکل ڈگری ہوگی. تو آپ کو اپنے اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے اب انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکیں. اور وہ ود اے ڈگری نہیں ہوگا, وہ ان سکلز کے ساتھ ہوگا. اور یہ میرے خیال سے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے. ہم پاکستان کی جب یہ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے شہباز شریف صاحب کی اسکیم کا ذکر کیا ہے, تو یہ صرف ہم نے اسلام آباد یا لاہور ان شہروں کو نہیں دیکھنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم رورل ایریاز تک ہمارا یہ میسج آ رہا ہے. آپ کے حساب سے اس پروگرام کے بارے میں دیہات کے بچوں کو پتہ ہوگا یا ان کی ایکسیس ہوگی, تو یہ میسیجز ان ایریاز میں لے کے جانے جو لیس پریولیجڈ ہیں. یہاں کے بچے پھر کمپیٹ کر پائیں گے. ہمارا مین فوکس جو ہے وہ رورل ایریاز اس وقت ہونا چاہیے کہ وہاں تک آپ کا میسج پہنچے اور وہ بچے اس کا فائدہ اٹھا سکیں. اور وہاں پہ آپ کو یہ اسکل بیسڈ لوگ زیادہ ملیں گے, ڈیفینیٹلی وہ زیادہ اس پروگرام سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے اور زیادہ انٹرسٹ لیں گے. ایون اس سے ریلیونٹ ایک گیسٹ بھی ہمارے پاس ہے, تو میں نے فیس کا پوچھا, کیونکہ موسٹلی لوگ یہ ڈر جاتے ہیں کہ اگر سکھا رہے ہیں اتنے 3 ماہ 6 ماہ 1 سال کی ٹریننگ دے رہے ہیں تو اٹ مین کہ موٹی تگڑی فیس ہو گئی. بٹ مجھے بڑا اچھا لگا, انہوں نے کہا کہ یہ فری آف کاسٹ ہے, اس کی کوئی فیس نہیں. لیکن اب وہی آپ والی بات کہ اب یہ پیغام جو ہے تمام لوگوں تک پہنچنا جو ہے یا پہنچانا یہ بڑا ضروری ہو چکا ہے. اپنے نوجوان کی کونسلنگ, کیونکہ ہم اس وقت مارکیٹ میں دیکھیں تو ہمارے جو نوجوان ہیں اس میں سیلف کانفیڈنس کی کمی بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. تو کونسلنگ کیسے کریں کہ آپ اپنا ایک اگر بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, کام اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں, آپ چھوٹے لیول سے شروع کریں, کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے مائنڈ میں یہ بھی ہوتا ہے, بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک اچھی ہائی فائی کمپنی کھولنی ہے تبھی ہم بزنس کریں گے, ہم نے چھوٹے لیول سے تو شروع نہیں کرنا. اور ایک دوسرا ڈر انہیں لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھے لاس نہ ہو جائے. لاس ہوگا تو آپ پروفٹ کا سوچ پائیں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ میری غلطی کیا تھی, میں نے کہاں کس وجہ سے لاس کیا. تو کیسے کونسلنگ کریں کہ آپ جب تک آپ کو لاس نہیں ہوگا آپ پروفٹ کے بارے میں سوچ رہے. اور ہار جیت تو یہ تو زندگی کا, یہ تو پارٹ آف لائف ہے. تو اس طرح یہ اس طرح جو مائنڈ سیٹ ہے یا کونسلنگ ہے وہ کیسے کی جائے نوجوان؟ دیکھیں, ایک تو اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں کریئر کاؤنسلنگ اسٹارٹ کر دینی چاہیے, جو کہ نہیں ہے, جو نہیں ہے انفارچونیٹلی. اگر آپ دیکھیں باہر جتنے بھی اسکولز ہوتے ہیں, کالجز ہوتی ہیں, وہاں پہ مینٹورز آلریڈی بچوں کو اپوائنٹ کر دیے جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی مینٹور ایک گروپ آف اسٹوڈنٹس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے, ان سے بات کرتا ہے, ان کو چیزیں سمجھاتا ہے, ان کو ایک بہتر پرسپیکٹیو دکھاتا ہے. تو اس چیز کی ضرورت ہے. جب اس طریقے کی سروسز پرووائڈ کی جائیں گی تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو بہتر پالش کر سکتے ہیں. وہ ایک سرٹن ایج پہ ہی ان کا ایک بہت بہتر پرسپیکٹیو ہوگا, ایک اچھا پوائنٹ آف ویو ہوگا کہ میں ان فیلڈس کو پرسو کر سکتا ہوں, یہ چیلنجز ہیں, یہ آبسٹیکلز ہیں. اب کیونکہ گائیڈنس کم ہے, آپ کو میں بتاؤں کہ میجورٹی آپ کے لوگ, آپ کے نوجوان اتنے پریشان ہیں, شاید ان کو صحیح سینس آف ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی ہے. ایسے ہی ہے. اس چیز کے اوپر نا ہمیں بہت صحیح طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. کہ یوتھ بلج جو ٹرانسفارم ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ آپ کے لیے بڑے سویئر کانسیکوینسز چھوڑ سکتا ہے. میرے حساب سے گورنمنٹ کی فل پرائیورٹی اس وقت صرف یوتھ ہونی چاہیے. اس کو ہم نے کیسے موبلائز کرنا ہے, ان کو ہم نے کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. ان کو آپ جس ڈائریکشن میں لگائیں گے یہ لگ جائیں گے. اگر آپ ان کو پازیٹیولی چھوڑیں گے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ یہ انٹرنیشنلی آپ کو پاکستان کا نام روشن کر کے دکھائیں گے. نو ڈاؤٹ ہمیں نظر آ رہے تھے بہت سارے ایگزامپلز ہمارے سامنے. ہمارے پروگرام میں بچے آتے رہتے, جیسے میں نے آپ کو اسپورٹس کے ذکر کیا تھا کہ وہ انٹرنیشنلی اس ملک کا نام روشن کر کے آ رہے تھے. لیکن اتنا دکھ ہوتا ہے اس وقت جب وہ کہتے ہیں کہ ہم جب اسپانسرشپ کے لیے جاتے ہیں ہمیں اسپانسر نہیں کیا جاتا, گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کیا جاتا کہ ہم دوبارہ جا کے اس گیم کو کنٹینیو کر سکیں. تو ٹیلنٹ ہے, وہ ملک کا نام بھی روشن کرتے, بٹ انفارچونیٹلی کوئی سپورٹ ان کو آگے نہیں کرتا. ہمارے جو بچے ہیں, نوجوان ہیں, یوتھ ہے, ان کے رول ماڈل کون ہونے چاہیے؟ کیونکہ جو میں ان کے رول ماڈل دیکھ رہی ہوں وہ تو کسی کام کے نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کون ہونا چاہیے؟ بڑا اچھا سوال. دیکھیں, جو بھی بچہ ہے نا, ہر بچے کا کوئی نہ کوئی پرٹیکولر کسی فیلڈ میں انٹرسٹ لازمی ہوگا. آپ کو اس انٹرسٹ اپنی جو فیلڈ ہے اس میں آپ اپنا رول ماڈل دیکھنا چاہیے. اگر آپ بزنس کی دنیا میں جانا چاہتے ہیں تو جو ٹاپ لیول کے بزنس مین ہیں ان کو آپ کو آئیڈلائز کرنا چاہیے. اگر آپ فرض کریں گے آئی ٹی کی فیلڈ میں جاتے ہیں, جس فیلڈ میں بھی جاتے ہیں,
اس میں جو لوگ ٹاپ لیول پہ پرفارم کر رہے ہیں آپ کو ان کو آئیڈلائز کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو سوشل میڈیا انفلوئنسر سے امپریس ہونا چاہیے, نہیں, کیونکہ وہ آپ کو پرسنلی آپ بینیفٹ نہیں کر سکتے. آپ کو ضرور, میں کسی بھی سوشل میڈیا انفلوئنسر کے بھی آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی تھنگ, بٹ دا تھنگ از کہ یو شوڈ لرن فرام پیپل جو آپ کو پریکٹیکلی بینیفٹ دے سکیں. ہم لوگوں نے شاید غلط رول ماڈلس کریٹ کیے ہیں اور غلط چیزوں سے آپ فینٹسائز ہو رہے ہیں. تو اپنی فیلڈ کے دیکھیں کہ اگر کسی کو فٹ بال پسند ہے وہ دیکھیں فٹ بال میں کون اچھا پرفارم کرتا ہے. اگر کوئی بزنس سے ریلیٹڈ ہے وہ بزنس میں دیکھیں, کوئی اور فیلڈ ہے وہ لا والے لا میں دیکھیں. آپ کو پریکٹیکل ان لوگوں کو ایڈوائز کرنا چاہیے جو آپ کو آپ کی فیلڈ میں کوئی نالج دے سکتے ہیں, کچھ سکھا سکتے ہیں. جو لوگ ہیں ایسے ہی ہے, ان کی آپ ہسٹری پڑھیں, اسٹوری پڑھیں کہ کیسے انہوں نے اسٹرگل شروع کی, کیسے وہ کامیاب ہوئے, کیونکہ ایک دم سے تو آپ فوراً اپنی منزل تک نہیں پہنچے. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بہت سارے اسٹیپس چڑھنی پڑتی ہے, تب جا کے آپ کامیابی کے لیول پہ پہنچتے. جو ہمارے نوجوانوں نے, آپ نے انفلوئنسرز کی بات کی, کچھ یوٹیوبرز کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا تھا جو کہ آج کل دھکے کھا رہے ہیں جیلوں کے. ایسے ہی ہے. اب دیکھیں اگر وہ اتنے کامیاب ہوتے یا اتنے وہ اچھی چیزیں آپ کو بتا رہے ہوتے تو آج وہ قانون کے شکنجے میں کیوں ہیں؟ دیکھیں ہمیں ویسے بھی سوشل میڈیا کی جگہ نا بک ریڈنگ کو پروموٹ کرنا چاہیے. جو بھی وہ ہمیشہ کہتے ہیں گڈ لیڈرز اور آلویز گڈ ریڈرز. تو ہمیں جو ہم اپنا ٹائم سوشل میڈیا پہ ضائع کرتے ہیں ہمیں کتابوں پہ کرنا چاہیے. کتابوں کا کانسیپٹ پاکستان میں ویسے ختم ہو رہا ہے. لائبریریز آپ دیکھیں, لائبریری کی طرف لوگوں کا رجحان بالکل ختم ہو گیا. پچھلے دنوں ایک بہت پرانی لائبریری وہ انہوں نے کلوز کر دی جسٹ بیکاز کہ اب کوئی کتابوں کی طرف. ایگزیکٹلی. اب میں کہتا ہوں کہ میجورٹی لوگوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ لائبریریز کہاں پہ پاکستان میں, اور فری میں آپ لائبریریز کو ایکسیس کر سکتے ہیں, بک ریڈنگ کر سکتے ہیں. ہم نے اپنا ٹائم ان چیزوں پہ لگانا چاہیے رادر دین کہ سوشل میڈیا پہ اپنے کو ولاگز دیکھنے یا کوئی اس طریقے سے کسی یوٹیوبر کو فالو کرنے. آپ کو اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے. کل آپ کو کوئی بھی کام نہیں آئے گا, صرف آپ اور آپ کی اسکلز آپ کو کام آئیں گے. یہ جو ہمارا بچہ نوجوان ہے جب یہ پریشان ہو رہا ہے تو یہ اس کا سلوشن, پریشانی کا حل بہت کم نکالتا ہے. کسی ٹیمپریری سلوشن, جیسے میں نے ڈرگ کی بات کی تھی انٹرو میں, کہ اس طرف جو ہے وہ زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں. تو ان تمام تر چیزوں سے, نیگیٹیوٹی سے خاص کر ہمارے نوجوانوں کو ہم کس طرح سے بچا سکتے ہیں, پیغام دے دیجیے. اس میں سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ ایڈریس کرنا چاہیے ان چیزوں کو. اگر آپ ویسے ریسنٹلی یہ بھی دیکھیں کہ ایف آئی اے جو سائبر کرائم ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کس قسم کے کیسز پیش آ رہے ہیں, وہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے ویل انفارمڈ نہیں ہے, ویل اویئرڈ نہیں ہے. تو اس طریقے سے ان کو پراپر ایجوکیشن دینی چاہیے, اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ کسی غلط سائڈ پہ ڈیٹریکٹ نہ ہو جائے. اور ہمیں, میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا ہے, گورنمنٹ کو اس طریقے کی کیمپ, جیسے نیفٹیک کا آپ کا ادارہ ہے, اس کے ذریعے آپ کہہ لیں, یا چاہے آپ کے ایجوکیشن کی جو منسٹری ہے اس کے ذریعے آپ کہہ لیں, اس طرح کی چیزیں کریٹ کرنی چاہیے جو اسٹوڈنٹس کو یا آپ کے نوجوانوں کو پریکٹیکلی بینیفٹ کرے. بالکل. بہت شکریہ راجہ محمد خان عباسی صاحب, آپ نے وقت دیا اور نوجوانوں کے لیے اتنی خوبصورت ڈسکشن آپ نے کی. دیکھیں ناظرین, آپ نے خاص کر ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں, پازیٹیو رہیں, اور اسٹرگل دیکھیں, آپ حرکت کریں گے تو برکت ہوگی. محنت کو یقینی بنائیں, کامیابی یقیناً آپ سے دور نہیں ہے. اور ہم جا رہے ایک بریک کی جانب. بریک کے بعد اگلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں, ساتھ رہیے.